जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हज़रत वाला का इसमें गिरामी जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब कासमी ज़ीदत मालिकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तक़ाज़ा इलैका रजुलाने फ़ला तक़ज़े लिल अव्वल हत्ता तस्मा कलामल आखर फ़इन्नहु अहरा अन यतबय्यन लकल क़ज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत गिरामी क़द्र अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम सदर जमियत उलमा उड़ीसा व दीगर जमात के अहबाब और इस रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला और मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए हुए तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ काज़ी हज़रात, उनके मुआविनीन और महकमे शरिया के ज़िम्मेदारान व अज़ीज़ तलबा, मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ अमारत शरिया हिंद के नायब अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सलमान मंसूरी मद्द-ज़िल्लुहुल आली के हुक्म से। ये आज का इज्तिमा जो मुनक़िद हो रहा है वो अमारत शरिया हिंद की तरफ से मुनक़िद हो रहा है। अभी आपने उड़ीसा की तारीख़ के ताल्लुक़ से ये बात समाअत फरमाई कि 1986 में अमारत शरिया हिंद का क़याम अमल में आया और सबसे पहले अमीरुल हिंद मुहद्दिस आसर हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान साहब आज़मी नव्वरल्लाहु ताला मरक़दहु अमीरुल हिंद मुंतखब हुए और फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी अलैहिर्रहमा नायब अमीरुल हिंद मुंतखब हुए। अमारत शरिया का जमियत उलमा का एक देरीना निज़ाम था जो आप जमियत की तारीख़ और उसकी कार्रवाइयों को पढ़ेंगे तो बार बार इस मुल्क में कोशिश की जाती रही कि जमियत उलमा अमारत शरिया के निज़ाम को मुल्क में कायम करे, लेकिन हालात कुछ आते रहे और ये काम अंजाम न पा सका। आपके पड़ोस बिहार, जो अब बिहार और झारखंड हो गया है, वहाँ सबसे पहले जमियत उलमा की तरफ से अमारत शरिया का क़याम अमल में आया। पूरे हिंदुस्तान में उसकी सरगर्मियाँ नहीं थी। अमारत शरिया बिहार और उड़ीसा के नाम से वो अमारत मौसूम थी। उसके बाद ये कोशिशें और होती रही तो उन कोशिशों के नतीजे में अमारत शरिया कुल हिंद अमारत शरिया का क़याम हुआ। उसका एक दस्तूर है, उस दस्तूर के मुताबिक उसका बैतुल माल है, उसके काम करने के तरीक़े हैं, उसके लिए
امیر شریعت ہر صوبے کے اندر متعین کیے گئے ہیں اور امارت کا نظام ملک کی مختلف ریاستوں میں چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے جو کتابچے ہیں ان میں اس سے پہلے ناظم امارت شریعہ ہند حضرت مولانا معیز الدین صاحب کا مرتب کردہ ایک تعارفی رسالہ بھی ہے، جس کے اندر پوری معلومات ہے کہ اس وقت تک ملک کے اندر کتنے عمرا ہیں اور کہاں کہاں امارت شریعہ کا نظام قائم ہے۔ اس امارت شریعہ کا ایک اہم شعبہ محکمہ شریعہ ہے۔ یہ محکمہ شریعہ امارت شریعہ سے پہلے بھی اس کا وجود تھا۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب علیہ الرحمہ جو جمعیت علماء ہند کے ناظم تھے، انہوں نے اس کے سلسلے میں شرعی پنچایت کے نام سے کچھ اصول اور ضوابط متعین کیے گئے تھے۔ یہ مسئلہ اس وقت ملک میں پیش آیا تھا جب ملک میں بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کے ظلم اور استبداد کے نتیجے میں ان کی خلاصی اور رہائی کا کوئی راستہ ملک میں نہیں پایا جاتا تھا، تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے ایما پر فقیہ الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے تمام اس وقت کے اکابر علماء کے مشورے سے یہ کوشش کی کہ ان مظلوم عورتوں کے لیے کوئی حل نکالا جائے، خاص طور سے ان کی تفریق کے سلسلے میں اور اس کے نکاح کے فسخ کرنے کے سلسلے میں۔ یہ ایک ایسی ضرورت تھی جو ضرورت متقاضی ہوئی کہ ایک نظام قائم کیا جائے جو شرعی نظام ہو، جس سے اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ وہ آج الحیلۃ الناجزہ کے نام سے کتاب موجود ہے۔ اس کے اندر جن مسائل کے اندر فقہ حنفی کے اندر دشواریاں تھیں، ان کو فقہ مالکی کے احکامات اور ان کی تصریحات کی طرف رجوع کر کے ان مسائل کو حل کیا گیا۔ جب عدول عن المسلک ہوتا ہے، کسی مسلک سے دوسرے مسلک کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان شرائط کی پابندی ضروری ہوتی ہے جو شرائط اس مسلک میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے پوری تفصیل الحیلۃ الناجزہ کے اندر موجود ہے۔ محکمہ شریعہ یا اس سے پہلے شرعی پنچایت کا جو نظام رکھا گیا، وہ اسی نظام پر مبنی ہے جو نظام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحیلۃ الناجزہ کی صورت میں مرتب کیا تھا۔ اس وقت ہمارے علماء کے درمیان ایک اختلاف تھا جو امارت شریعہ بہار کی صورت میں رونما ہوا کہ ہمارے علماء میں کچھ علماء کی رائے یہ تھی کہ فقہ مالکی کی طرف رجوع کیے بغیر ان مسائل کو ایک جز میں قاضی کا تقرر کر کے اور شرعی پنچایت کے بغیر تنہا ایک قاضی کے عمل سے قضائے قاضی کی جو شرط ہے شرعی طور پر، اس شرط کو پوری کر لی جائے۔ بقیہ دوسرا حصہ ہے کہ جہاں فقہ مالکی کی طرف رجوع کرنا ہے تو قاضی عدول عن المسلک کر کے ان چیزوں میں فقہ مالکی کی تصریحات کے مطابق وہ عمل کرے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر دیوبند اس نظریے کے، اس فکر کے قائل نہیں رہے، اور ان کی یہ فکر رہی کہ اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر ترازی مسلمین سے
قاضی مطلق کا تقرر نہیں کیا جا سکتا ہے، اور قضائے قاضی کے لیے قاضی مطلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تنہا ایک قاضی فسخ و تفریق کے معاملے کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اس کے شرائط کو پورا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ فقہ مالکی کے وضاحت کے مطابق کم از کم ایک پنچایت، شرعی پنچایت ہونی چاہیے، 3 آدمیوں پر مشتمل وہ بنچ ہونی چاہیے، جس میں ہر ایک کا درجہ قاضی کا ہے۔ اتفاق رائے سے اگر اس مسئلے کے اندر تفریق پر، فسخ کرنے پر تینوں کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ فسخ شرعاً معتبر ہوگا، ورنہ وہ فسخ شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے امارت شریعہ بہار کے اندر بھی فسخ و تفریق کے اندر احتیاط سے کام لیا جاتا رہا۔ ہمارے یہاں جب امارت شریعہ کا قیام ہوا تو اس وقت تک کام کرنے کا جو نظام تھا وہ نظام کچھ مرتب نہیں تھا۔ جب ضرورت ہوتی تھی اس وقت علماء اکٹھے ہو جاتے تھے اور کسی مسئلے کے تصفیے کے لیے وہ پنچایت یعنی افراد کو متعین کر دیا کرتے تھے، اور اس کیس کے سلسلے میں، اس معاملے کے سلسلے میں وہ شرعی کارروائی کر کے نکاح کو فسخ کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے شرعی پنچایتیں، کہیں شرعی پنچایت کے نام سے، کہیں جب مسئلہ وجود میں آتا تھا اس وقت وہ بنا لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ کام چل رہا تھا۔ لیکن جب امارت شریعہ کا قیام ہوا تو حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوشش رہی، جیسے آج قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی یہ کوشش ہے کہ اس نظام امارت کو مستحکم کیا جائے، اور محکمہ شریعہ کا جو نظام ہے وہ بہت ڈھیلا ڈھالا نظام ہے۔ بنے ہوئے ہماری رپورٹوں کے اندر تو بہت سارے محکمہ شریعہ ہیں، لیکن عملی طور پر وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان دشواریوں کا جائزہ لیا جائے کہ اس کام کے اندر کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں، پھر ان دشواریوں کو حل کیا جائے اور اس کام کو آگے بڑھایا جائے اور اس کام کے اندر استحکام پیدا کیا جائے۔ اس لیے حضرت قائد ملت مدد ذلہ العالی کی کوششوں کے نتیجے میں دوبارہ امارت شریعہ کا تربیتی پروگرام شروع ہوا، ورنہ ابتدا میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت سارے تربیتی پروگرام ہوئے، اور ایک دن کا تربیتی پروگرام نہیں ہوتا تھا، تقریباً 1-2 ان کے زمانے کے تربیتی پروگرام ہوں گے جن میں میری شرکت نہیں ہوئی، ورنہ تمام پروگراموں میں میری شرکت برابر رہی اس زمانے میں، حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ تو 3 دن کا، 4 دن کا، مجھے یاد ہے کہ رانچی میں 1 ہفتے میرا قیام رہا، اور 1 ہفتے تک قیام رہ کر کے پورے صوبے کے لوگ رہے، اور اس کے اندر تربیت کا ایک عنوان سے بات ہوتی تھی، ایک عنوان سے بات ہوتی تھی، پھر سارے طریقے رکھے جاتے تھے۔ پھر حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قاضی کی سند بھی تقسیم کی جاتی تھی، اور وہ بنایا جاتا تھا، جتنے لوگ شریک ہوتے تھے شرکت کے لیے ایک سند سرٹیفکیٹ دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے اپنے علاقے میں کام کریں۔ تو اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، تو اس وقت یہ چیز آئی کہ امارت جو شرعی پنچایت چل رہی ہے پورے ملک کے اندر، اس شرعی پنچایت کو منظم کیا جائے اور اس کو مرتب کیا جائے۔ تو اس کا نام محکمہ شریعہ رکھا گیا، اس لیے کہ ہمارے امیر الہند اول حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ تعالی مرقدہ، ان کی یہ فکر اور سوچ تھی۔ وہ بڑے عالی مقام اور بہت زیادہ علمی مرتبت حاصل رکھنے والے تھے۔ میں نے سن 1982 میں اپنے یہاں اپنی ایک ضرورت سے شرعی پنچایت کے بجائے محکمہ شریعہ کا قیام کیا، اور چاہا کہ اعظم گڑھ میں 1982 میں میں قائم کروں۔ تو چونکہ مولانا حضرت جو ہے فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ میرے یہاں ہر سال پروگرام میں آیا کرتے تھے، اور حضرت تو ہمارے گھر کے تھے، مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو
قضا یہ جو ہے یہ شریعت کا ایک منصب ہے، مملکت کے بغیر لفظ قضا کا استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے تم اگر اس کام کو کرنا چاہتے ہو، شرعی پنچایت کا کام کرنا چاہتے ہو، تو دارالقضا اگر نام رکھو گے تو میں تمہارے افتتاح میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ کوئی دوسرا نام رکھو۔ میں نے اس وقت کہا کہ حضرت یہ محکمہ شریعہ میں نام رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں باہر بھی جایا کرتا تھا، سفر ہوتا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کے تمام ممالک میں قضا کے نام سے کوئی اس وقت تعارف نہیں ہے، اور قضا کے نام سے کہیں کوئی محکمہ قائم نہیں ہے، کام کر رہا ہے۔ جہاں کہیں ہے وہ محکمہ شریعہ ہے، اقامہ اسلام ہے، مجلس شریعہ ہے، اسی طرح کا نام ہر جگہ ہے، اور وہ غالباً اس سے بچتے ہوئے کہ وہ ممالک اسلامی نظام کو نافذ کرنے میں عاجز اور قاصر ہیں، اس لیے اس کے لیے وہ اپنے یہاں اس طرح کا نظام رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے حضرت کے سامنے رکھا کہ محکمہ شریعہ یہ نام رکھ دیا جائے، تو حضرت نے کہا بھئی کون جانے گا؟ میں نے کہا حضرت اس وقت تو اسی نام سے سب لوگ جانتے ہیں، اس نام کے اندر گنجائش اتنی ہے کہ اس نام کے تحت جس طرح سے بھی آپ کام کرنا چاہیں آپ کام کر سکتے ہیں، اور بہت اچھا یہ نام ہندوستان کے لیے ہوگا۔ حضرت نے پسند فرمایا۔ اس نام سے سن 1986 میں جب مشورہ ہوا تو امارت شریعہ ہند کے لیے یہی نام تجویز کیا گیا کہ پورے ملک کے اندر جو شرعی پنچایتیں پہلے سے کام کر رہی ہیں وہ بھی امارت شریعہ شرعی پنچایت یا کوئی اور نام کے بغیر نام میں یکسانیت ہو، اور محکمہ شریعہ امارت شریعہ ہند کے نام سے اس کا قیام ہو۔ اس وقت سے جتنے بھی امارت شریعہ ہند کی طرف سے محکمے قائم کیے گئے ہیں سب کا نام امارت شریعہ ہند کے بجائے، شرعی پنچایت کے بجائے محکمہ شریعہ امارت شریعہ ہند رکھا گیا۔ پھر اسی وقت سن 1996 میں ایک ضابطۂ عمل مرتب ہوا، امارت شریعہ کا ایک دستور مرتب ہوا اور ایک ضابطۂ عمل مرتب ہوا۔ وہ ضابطۂ عمل آپ کے کاپی میں رکھا ہوا ہے۔ آج کی گفتگو کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، وہ یہی ہے کہ محکمہ شریعہ کے لیے جو ضابطۂ عمل متعین کیا گیا ہے، ہم جہاں کہیں بھی محکمہ شریعہ کی ترتیب پر کام کر رہے ہیں تو اپنے پیش نظر اس ضابطۂ عمل کو رکھیں عملی کارروائی کے لیے، اور بنیادی طور پر الحیلۃ الناجزہ کو رکھیں کہ فسق اور تفریق کے لیے آپ کو اختیار کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے، اس کے لیے وہ تفصیلات آپ رکھیں جو الحیلۃ الناجزہ کے اندر رکھی گئی ہیں۔ تو ایک چیز، ایک حصہ فسق اور تفریق سے متعلق ہے، جس کی ایک کتاب مفتی سلمان صاحب نے الحیلۃ الناجزہ سے تلخیص کر کے اور سہل کر کے مرتب کی ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں وہ گفتگو انشاءاللہ کل آ جائیں گے، آج آ جائیں گے تو کل وہ گفتگو فرمائیں گے۔